अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है कैसरा हयात का नावल पुले सिरात, एपिसोड 36। वो मिल के साथ मुल्हिका वेल फर्निश्ड एनेक्सी में रहने लगा था। मोमना का सामना करने की उसमें हिम्मत ना थी। वो जब भी अपने बेडरूम में जाता तो मोमना की तरफ चोर निगाहों से देखता, मगर उसे यूं महसूस होता जैसे मोमना की आंखों में अनगिनत शिकवे और सवालात हों। मोमना उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, मगर उसकी ज़बान में इतनी सकत ही ना थी कि वो उससे कुछ पूछ सके। वो अपनी जगह बहुत शर्मिंदा था। ज़किया और मरियम से बात करते हुए भी नज़रें झुका लेता था। एक दो ज़रूरी बातों के अलावा कोई और बात ना करता, या फिर उसकी हिम्मत जवाब देने लगती और वो कंफ्यूज होने लगता। मरियम का रवैया भी उससे बहुत बदल चुका था। वो पहले उससे खुलकर बातें करती थी, हंसी मजाक करती थी। अब खुद ब खुद दोनों में एक फासला पैदा हो गया था। असद को यूं महसूस होने लगा था जैसे वो अब उससे बात करना तक पसंद ना करती हो। असद का फ़ोन आता तो वो ज़किया आपा को फ़ोन पकड़ा देती और वो ही उससे बातें करती। ज़किया आपा असद से बहुत मोहब्बत से पेश आती थीं, मगर अब उनका रवैया भी बदल गया था। वो असद से सिर्फ कोई ज़रूरी बात करती, वरना उसे देखकर गहरी और ठंडी आह भरती और फिर खामोश हो जाती। इसलिए घर जाना और इतने बहुत से लोगों का सामना करना बहुत मुश्किल हो गया था। वो उनकी आंखों और उन आंखों से झलकते शिकवों और अनगिनत सवालात से डरता था। उसका अंदर बहुत कमज़ोर हो गया था। उसका एतमाद अपनी ज़ात पर कम होता जा रहा था। हर वक्त उसके अंदर सांप की तरह फन फैलाया गिल्ट उसे इतना मुस्तरब रखता कि उससे बचना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। हर वक्त उठते बैठते सोते जागते किसी से बातें करते हुए, फ़ोन करते हुए, ड्राइविंग करते हुए, अहम मीटिंग्स करते हुए उसका जहन इस गिल्ट में उलझने लगता, मगर उसे कोई राह फरार नहीं मिल रही थी। और उस गिल्ट से फ़रार पाने की खातिर वो एक हफ्ते के लिए फ्रांस और जर्मनी गया। वहाँ अपने कस्टमर्स के साथ बहुत मसरूफ़ रहा, बहुत मीटिंग्स की, मगर वहाँ भी बातें करते हुए वो कहीं खो जाता। उसे मोमना शिद्दत से याद आने लगती। वो मोमना का गुनाहगार था और उससे दूर घूम रहा था। उसे पहले इतना अंदाज़ा नहीं था कि वो मोमना से इस कदर शदीद मोहब्बत करता है। वो जब ठीक थी, उसके साथ हंसती बोलती थी, उसके साथ रहती थी, तब वो उसकी मोहब्बत को और जाविये से देखता था। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने पर मजबूर थे। और अब वो दोनों एक दूसरे से दूर थे। मोमना को उसकी ज़रूरत न रही थी और शायद उसे भी उसके मुर्दा वजूद की ज़रूरत न थी, मगर अब वो उसको पहले से ज़्यादा चाहने लगा था। उसे मोमना की शदीद ज़रूरत महसूस होने लगी थी और हर गुज़रते दिन के साथ इस ज़रूरत की तलब में इजाफ़ा होने लगा था। उसे मोमना की ज़रूरत क्यों महसूस हुई थी? वो अपने आप से पूछता, शायद इसलिए कि सिर्फ मोमना ही उसके अंदर के इस गिल्ट को दूर कर सकती थी। दुनिया का कोई और इंसान ये काम नहीं कर सकता था। वो जिस शदीद एहसास गुनाह से दो चार हो रहा था, इस बोझ से मोमना ही उसे आज़ाद करवा सकती थी। इसलिए वो मोमना की ज़रूरत बहुत महसूस करने लगा था। वो बिज़नेस टूर से वापस आया तो मोमना के कमरे में गया। कमरे में इतनी खामोशी और वीरानी थी कि वो घबरा गया। उसने मोमना की तरफ देखा, वो भी उसकी तरफ पथराई हुई आंखों से देखने लगी। मोमना, कैसी हैं आप? उसने बहुत हिम्मत करके उसके पास बैठकर उसके नीम मुर्दा हाथ को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, मगर हाथ ऐसा बेजान था जैसे वो किसी लाश का यह हाथ हो। मोमना का उसका हाथ पकड़ना अच्छा ना लगा। वो हाथ छुड़ा तो ना सकती थी, मगर उसकी आंखों में बदलते तासुरात और फिर उनसे उमड़ उमड़ कर तकिए में जज्ब होने वाले आंसू उसके अंदर के कर्ब को बयान कर रहे थे। आई एम सॉरी, असद ने उसके हाथ को अपने लबों के साथ लगाकर रोते हुए कहा। मोमना ने कोई हरकत ना की, कोई तासुर ना दिया, जैसे उसकी हर बार सॉरी करने की आदत से वो अच्छी तरह वाकिफ़ हो और उसके सॉरी करने और ना करने से उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। असद रोने लगा, बहुत शिद्दत से उसका हाथ पकड़कर माफ़िया मांगने लगा, मगर मोमना ने उसकी जानिब एक बार भी ना देखा। वो टिकटिकी बांधे छत को घूर रही थी और आंसू उसकी आंखों से मुसलसल बह रहे थे और उसके तकिए को भिगो रहे थे। मोमना,
प्लीज़ एक बार मेरी तरफ देखो, प्लीज़ एक बार, असद ने उसे रोते हुए कहा, मगर मोमना की नज़रों का जाविया ना बदला। आई लव यू मोमना, असद ने फरते जज्बात से कहा। एकदम आंसू इंतहाई शिद्दत से उसकी आंखों से बह निकले। असद को यूं महसूस हुआ जैसे मोमना को उसके इकरार मोहब्बत से शदीद दुख हुआ हो, वो उससे ये बात ना सुनना चाहती हो। प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो, असद ने फिर कहा, मगर मोमना ने उसकी जानिब एक बार भी ना देखा। वो कितनी ही देर उसके पास बैठा सिसकता रहा, उससे माफ़िया मांगता रहा, मगर मोमना ने एक बार भी उसकी जानिब देखना गवारा ना किया। उसके अंदर हब्स बढ़ने लगा, गिल्ट का एहसास और बढ़ने लगा। ज़किया आपा अचानक माहा को कमरे में लाईं तो असद को सोफे की पुश्त के साथ टेक लगाया और आंखें मूंदे हुए देखकर चौंकी। उन्होंने माहा को असद के पास बिठाया और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गईं। असद ने आंखें खोलकर माहा की जानिब देखा और उसे गोद में उठा लिया। असद, अब माहा की वजह से ही ड्रिंक करना छोड़ दें। हमारे माशरे में जिन बच्चियों के बाप ड्रिंक करते हैं उनको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता और उनको रिश्तों के बहुत मसले आते हैं। मोमना के अल्फाज उसके कानों में गूंजे। असद ने माहा की तरफ देखा। माहा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और तालियां बजाने लगी। असद का दिल कटने लगा। उसने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल गया। माहा बुलंद आवाज़ में रोना शुरू हो गई। असद को घर से बाहर जाते देखकर ज़किया आपा फ़ौरन मोमना के कमरे में गईं और माहा को संभाला। मोमना की बरसती आंखों की जानिब बेबसी से देखा और उसकी पेशानी चूम कर खुद भी रोना शुरू हो गई। असद शदीद ज़हनी अजियत का शिकार हो गया था। मोमना की बेबसी, दादों की मौत और माहा की मोहब्बत उसे मजबूर कर रही थी कि वो ड्रिंक छोड़ दे, मगर वो जिस शदीद ज़हनी असियत से दो चार था उसमें ड्रिंक ही उसका गम दूर कर रही थी, वरना वो कब का पागल हो चुका होता। वो ऑफिस में जाता और थोड़ी देर बाद ही बेजार होना शुरू हो जाता और सब कुछ छोड़कर एनेक्सी में चला जाता। ड्रिंक करके सोया रहता। जब बेदार होता तो नीम मधोशी के आलम में मोमना और दादू के चेहरे उसके आंखों के सामने घूमने लगते तो वो फिर अफसुर्दा हो जाता और बिलक बिलक कर रोने लगता। अपने सर के बाल नोचता, वाइन ग्लासेस को उठा उठाकर फर्श पर फेंकता। कभी नहीं पीऊँगा, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है। मेरी मोमना और दादो अब कहाँ चली गई हैं? आई लव यू दादो, प्लीज़ वापस आ जाएं, मैं फिर इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। वो बड़बड़ाता, रोता, चिल्लाता और जब निढाल होकर सोफे पर गिर जाता तो फिर अपने सर को दोनों हाथों से थाम कर बैठ जाता। कभी आंखें खोलता और कभी बंद करता। सिर्फ एक बार, आखिरी बार, इसके बाद कभी नहीं पीऊँगा। वो बड़बड़ाता और पैग बनाकर पीने लगता। वो बेड पर बेतरतीबी के आलम में औंधे मुंह लेटा हुआ था जब जवाद अहमद उसकी एनेक्सी में दाखिल हुए। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हो गए। असद नीम मधोशी के आलम में था। वाइन ग्लास साइड टेबल पर पड़ा था। उसके चेहरे पर थकावट के आसार नुमाया थे और आंखें बहुत उदास हो रही थीं। शेव कदरे बढ़ी ही हुई थी। जवाद अहमद उसको देखकर हैरान रह गए। वो हमेशा साफ सुथरी शख्सियत का मालिक रहा था। नफासत और शाइस्तगी उसकी जानदार, खूबसूरत और पुरकशिश शख्सियत का खासा रही थी और अब वो इंतहाई शिकस्ता और बिखरा बिखरा लग रहा था। सोई सोई आंखें उदास और परेशान दिल की गमास थीं। असद साहब, ये आपको क्या हुआ है? जवाद अहमद उसके करीब सोफे पर बैठकर बोले। आई एम फाइन, वो कदरे भारी आवाज़ में बोला। आर यू रियली फाइन? जवाद अहमद ने हैरत से पूछा। यस आई एम, असद ने अपने बालों को दोनों हाथों से ठीक करते हुए और अपने आप को कदरे नॉर्मल करते हुए कहा, मगर उसकी ज़बान उसके लहजे का साथ नहीं दे रही थी। हाउ आर यू? और नगीन कैसी है? असद ने उनकी तवज्जो हटाने के लिए कहा। क्या आपको नहीं मालूम कि नगीन? जवाद अहमद कहते हुए रुके। हाँ, उन दिनों आप यहाँ नहीं थे, आपको कैसे मालूम होता? जवाद अहमद खुद ही बड़बड़ाए। क्या मतलब? क्या हुआ नगीन को? असद ने हैरत से पूछा। नगीन अब इस दुनिया में नहीं है, जवाद अहमद ने आह भरकर कहा। व्हाट? व्हाट? असद ने इंतहाई हैरत से अपनी सीट पर से कदरे उठते हुए कहा। हाँ, 3 महीने पहले उसकी डेथ हो गई है, जवाद अहमद ने नम आंखों से जवाब दिया। डेथ? सडन डेथ? असद ने चौंक कर पूछा।
نہیں، لیور کینسر سے، جواد احمد نے جواب دیا۔ لیور کینسر؟ او نو، او مائی گاڈ! اسد کو بہت شوق لگا تھا۔ ہاں، بہت زیادہ ڈرنک کرنے سے اس کو لیور کینسر ہو گیا، جواد احمد نے معنی خیز انداز میں سائڈ ٹیبل پر رکھے وائن گلاس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈرنک کرنے سے؟ اسد بمشکل بولا۔ ہاں، ڈرنک نے دیمک کی طرح اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیا، اور ہمیں تب خبر ہوئی جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کرا سکتے تھے، اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا۔ وہ بہت اذیت میں تھی، بہت تڑپتی تھی اور روتی تھی، مگر ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر پائے تھے، کچھ بھی نہیں۔ جواد احمد نے چھت کی طرف دیکھا اور سسکنے لگے، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اسد نے نرمی سے ان کا کندھا تھپ تھپایا تو انہوں نے اپنی پینٹ کی جیب سے رومال نکال کر اپنی آنکھیں رگڑنی شروع کر دیں۔ اوہ گاڈ، اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی، اسد نے افسردگی سے کہا۔ میں نے آپ کو بہت دفعہ کال کی، مگر آپ بھی فون اٹھاتے نہیں تھے۔ خیریت تو تھی؟ مسز اسد ٹھیک ہے نا؟ جواد احمد نے پوچھا۔ ہاں ہاں، سب ٹھیک ہے، وہ جلدی سے بولا اور پھر ایک دم خاموش ہو گیا۔ کیا بات ہے اسد، آپ مجھے بہت اپسیٹ لگ رہے ہیں، جواد احمد نے اسد کی جانب بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ نتھنگ اسپیشل، نتھنگ ایٹ آل، وہ بڑبڑانے لگا اور اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اسد یو آر ناٹ فائن، جواد احمد نے اسد کی آنکھوں میں بغور جھانکتے ہوئے کہا۔ مومنہ کو اچانک برین ہیمریج ہو گیا ہے اور وہ کومے میں ہے، اسد جلدی سے بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اوہ نو، جواد احمد قدرے چلاتے ہوئے بولے۔ یس، شی از سفرنگ ٹو مچ، اسد اچانک سے سکنے لگا۔ پلیز ریلیکس، ٹیک اٹ ایزی۔ لیکن یہ کیسے اچانک ہو گیا؟ جواد احمد نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اچانک ہی ہو گیا، بہت اچانک، بالکل اچانک، اور پتہ بھی نہیں چلا، اسد بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پلیز اسد، ہمت نہ ہاریں، حوصلہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جواد احمد نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ کیسے ٹھیک ہوگا؟ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا جب تک کہ میں… اسد کچھ کہتے کہتے رکا اور وائن گلاس کی جانب نادانستہ دیکھنے لگا۔ آئی سی، کیا مسز اسد نے اس بات کا اثر لیا ہے؟ شی از ویری مچ ریلیجس، اور مذہبی لوگ اسے حرام سمجھتے ہیں، یقیناً وہ بھی اسی وجہ سے ڈسٹرب ہوں گی۔ آپ ڈرنک کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے تو نگین کی ڈیتھ کے بعد چھوڑ دی ہے، جواد احمد نے کہا۔ آئی تھنک ٹو بٹ، اسد بے بسی سے بولا۔ جواد احمد کچھ سوچنے لگے اور اسد کی جانب دیکھنے لگے۔ اٹھیں، میرے ساتھ چلیں، جواد احمد نے اٹھتے ہوئے اس کو کہا۔ کہاں؟ اسد نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ آپ چلیں اور پلیز مجھ سے کوئی سوال نہ کریں، جواد احمد نے قدرے پر امید لہجے میں کہا تو اسد حیران رہ گیا۔ اوکے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا اور اپنا کوٹ پہن کر ان کے ساتھ چلا گیا۔ جواد احمد اسے ڈاکٹر ثقلین کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر ثقلین جواد احمد سے بہت پرتپاک انداز میں ملے اور اسد سے بھی محبت سے ہاتھ ملایا۔ ڈاکٹر ثقلین، مائی فرینڈ نیڈس یور ہیلپ، جواد احمد نے اسد کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اسد قدرے کنفیوز ہونے لگا تھا اور ہچکچاہٹ سی محسوس کرنے لگا تھا۔ اوہ شور، ہی از مائی فرینڈ ٹو، ڈاکٹر ثقلین نے مسکرا کر اسد کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو اسد نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ ڈاکٹر ثقلین، ہی از ڈسٹربڈ، پلیز ان کی پرابلم شیئر کریں اور اس سچویشن سے نکلنے میں ان کی مدد کریں۔ آئی ایم اے بٹ بزی، جواد احمد جان بوجھ کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تاکہ اسد ڈاکٹر ثقلین سے کھل کر اپنا مسئلہ بیان کر سکیں۔ ڈونٹ یو وری، ڈاکٹر ثقلین نے پر اعتماد لہجے میں مسکرا کر کہا اور انہیں دروازے تک رخصت کیا۔ اوکے مسٹر اسد، پلیز اپنے آپ کو ریلیکس کریں اور یہ یقین رکھیں کہ اس کمرے میں سے آپ کی کوئی بات باہر نہیں جائے گی۔ ٹرسٹ می، آئی ایم یور فرینڈ، اور ایک دوست کو دوسرے پر ٹرسٹ کرنا چاہیے، ڈاکٹر ثقلین نے قدرے ملائمت سے کہا تو اسد نے ان کی جانب بغور دیکھا اور چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی آنکھوں میں
یقینی اور بے یقینی کے تاثرات نمایاں تھے۔ پلیز مسٹر اسد، مجھے بتائیے کہ پرابلم کیا ہے، اور آپ کی پرابلم سننے کے بعد میں فیصلہ کر پاؤں گا کہ میں کس حد تک آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ ڈاکٹر ثقلین نے اسے محبت سے کہا۔ اسد نے بغور ان کی جانب دیکھا اور پھر اسے ساری بات بتانا شروع کی، اپنی اور مومنہ کی باتیں، ثنا سے ہونے والا قصہ، دادو کی موت، مومنہ کی بیماری اور اس کا شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہونا، ڈرنک کو برا سمجھنے کے باوجود نہ چھوڑ پانا۔ ڈاکٹر ثقلین نے اس کی ایک ایک بات کو انتہائی توجہ سے سنا۔ اسد بات سنا کر سسکنے لگا۔ پلیز اسٹاپ ویپنگ، یو آر ناٹ مائی پیشنٹ بٹ مائی فرینڈ۔ آپ کو صرف چند سیشنز کی ضرورت ہے اور آپ اتنے کانفیڈنٹ ہو جائیں گے کہ آپ خود ڈرنک کرنا چھوڑ دیں گے۔ ڈاکٹر ثقلین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کاش ایسا ممکن ہو، اسد مایوسی سے بولا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، آئی ایم ہوپ فل اباؤٹ اٹ، ڈاکٹر ثقلین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کے پاس میری طرح کے اور بھی پیشنٹس آئے اور ٹھیک ہو گئے؟ اسد نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، بہت سے، ڈاکٹر ثقلین نے مسکرا کر جواب دیا۔ اسد نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ ٹی روم چلیں، پہلے چائے پیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کا سائیکو انالیسس کروں گا، ڈاکٹر ثقلین نے قدرے دوستانہ انداز میں کہا تو اسد حیرت سے انہیں یوں دیکھنے لگا جیسے انہوں نے کوئی انتہائی حیرانگی کی بات کہی ہو۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چائے پینے ٹی روم میں چلا گیا۔ وہاں ڈاکٹر برلاس کے علاوہ اور بہت سے ڈاکٹرز موجود تھے۔ ڈاکٹر ثقلین نے ان سب سے اس کا تعارف ایک دوست کی حیثیت سے کروایا۔ سب لوگ اس سے بہت محبت اور پرتپاک انداز میں ملے۔ انتہائی خوشگوار ماحول میں چائے پینے کے بعد ڈاکٹر ثقلین اسد کو اپنے کمرے میں لے کر گئے تو وہ اپنے آپ کو پہلے سے قدرے بہتر محسوس کرنے لگا۔ وہ پہلے عجیب طرح کی بے یقینی اور اضطراب محسوس کر رہا تھا اور اب قدرے مطمئن تھا۔ ہاں تو مسٹر اسد، ڈرنک چھوڑنے کے لیے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہے۔ اسے آپ چاہیں تو اسٹرانگ ول پاور، اسٹرانگ ڈٹرمنیشن کا نام دے سکتے ہیں، مگر میں ان سے پہلے آپ کو سیلف اسٹڈی کے لیے کہوں گا۔ جب تک آپ سیلف اسٹڈی نہیں کریں گے، آپ میں ول پاور نہیں پیدا ہوگی، اور یہ سیلف اسٹڈی آپ کو آج سے ہی کرنی ہے، ڈاکٹر ثقلین نے کہا۔ سیلف اسٹڈی کیسے؟ اسد نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کو اپنے آپ سے چند سوالات پوچھنے ہیں۔ نمبر 1، کیا ڈرنک آپ اپنے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ نمبر 2، کیا فیملی کی خاطر چھوڑنا چاہتے ہیں؟ نمبر 3، کیا سوسائٹی کے ڈر سے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اور نمبر 4، خدا کے خوف سے، اس کے ڈر سے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ ان 4 سوالات پر آپ کو غور کرنا ہے۔ چلیے میں آپ کی اس میں کچھ مدد کرتا ہوں۔ پہلا سوال، کیا آپ اپنے لیے ڈرنک چھوڑنا چاہتے ہیں؟ تو اس کا جواب تو نفی میں ہوگا، کیونکہ آپ نے کئی بار اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا مگر خود ہی اس پر قائم نہ رہے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ صحت کے لیے بہتر نہیں ہے، پھر اس نے آپ کی عزت کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، مگر پھر بھی آپ میں مضبوط قوت ارادی نہیں پیدا ہو رہی کہ آپ اسے چھوڑ دیں، اس لیے اس کا جواب نیگیٹو ہوگا۔ دوسرا سوال، کیا فیملی کی خاطر چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب بھی نفی میں ہی ہے، کیونکہ آپ کو آپ کی مسز نے اور گرینڈ مدر نے روکنا چاہا مگر آپ باز نہیں آئے، یہاں تک کہ مسز بیمار ہو گئی اور گرینڈ مدر کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ فیملی کی خاطر بھی اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سوال کہ کیا آپ سوسائٹی کے ڈر سے چھوڑنا چاہتے ہیں، تو اس کا جواب بھی نیگیٹو ہے، کیونکہ ڈرنک کی وجہ سے آپ کی فیملی کی ریپو بہت ڈیمیج ہوئی، مگر آپ اس واقعے کے بعد بھی اس کو چھوڑ نہیں پائے، تو اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی بھی آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ اب چوتھا سوال بہت اہم ہے، اور وہ سوال آپ کو ایسے کٹہرے میں لا کھڑا کرتا ہے جہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور وہ ہے، کیا خدا کے خوف اور ڈر سے آپ اسے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ کی نہ ہاں میں ہے اور نہ ہی نہ میں، کیونکہ اگر آپ کو خدا کا ڈر ہوتا تو آپ اس کی حدود کی خلاف ورزی کبھی کرتے ہی نہیں، اس کی حرام کردہ چیز کو کبھی ہاتھ نہ لگاتے، لیکن آپ نے اس کو بار بار ہاتھ لگایا، اس کو پیا، اس سے سرور و مستی حاصل کی، اس کو انجوائے کیا اور اس کے نتائج بھی دیکھ لیے۔
مسٹر اسد، آپ کا خدا سے تعلق کیسا ہے؟ ڈاکٹر ثقلین نے اچانک پوچھا تو وہ ہڑبڑا گیا۔ کیا مطلب؟ اسد نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ آپ خدا کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کیا اس کو سوچ کر اچھے اور خوشگوار تاثرات آپ کے ذہن میں آتے ہیں؟ ڈاکٹر ثقلین نے اچانک پوچھا تو اسد حیرت سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ اسے ان کا یہ سوال قدرے عجیب لگا۔ کیا مطلب؟ اسد نے چونک کر پوچھا۔ کیا آپ نے کبھی خدا کے بارے میں سوچا ہے؟ اور اگر سوچا ہے تو کیسا تاثر آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں آتا ہے؟ فرینڈلی، محبت بھرا، عام، کوئی خاص، یا کوئی بہت خوفناک، ہیبت اور ڈر والا؟ ڈاکٹر ثقلین نے پوچھا تو اسد سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ خاص نہیں، وہ قدرے توقف کے بعد بولا۔ رائٹ، نو پرابلم۔ یہ بتائیے، کیا خدا کے بارے میں سوچنا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ ڈاکٹر ثقلین نے پھر سوال کیا۔ کبھی اس کے بارے میں اتنا سوچا ہی نہیں، اس لیے میں کیا بتا سکتا ہوں، اسد نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ آپ بتا رہے تھے کہ آپ کا گھرانہ بہت روایتی اور مذہبی تھا، آپ کی گرینڈ مدر بہت مذہبی خاتون تھیں، پھر آپ نے ایک مذہبی با پردہ عورت سے شادی بھی کی، آپ اپنی کلاس کی لڑکی سے بھی تو شادی کر سکتے تھے، پھر یہ سب کیوں کیا؟ کیا دادوں کا مذہبی ہونا آپ پر کوئی اثر نہ کر سکا؟ ڈاکٹر ثقلین نے متجسس انداز میں پوچھا۔ میری وائف میری دادوں کی چوائس تھیں اور مجھے ان کے باپردہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آئی ایم اے لبرل مین۔ دادو بہت مذہبی تھیں، وہ بچپن میں بھی مجھے نماز روزے کے لیے بہت کہتی تھیں اور میں ان کے کہنے پر پڑھتا بھی تھا۔ آپ خدا کے بارے میں جو سوالات کر رہے ہیں، میں نے نہ کبھی ان کے بارے میں سوچا تھا اور نہ سوچا ہے، کیونکہ کبھی ایسا سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ دادوں کا مذہب، شریعت اور اسلامی رسم و رواج کی پاسداری تھا اور میں ان کی تمام خواہشات کا احترام کرتا تھا۔ اس کے علاوہ میری اسکولنگ انتہائی اعلیٰ درجے کے انگلش میڈیم اسکول میں ہوئی، جن میں زیادہ تر الٹرا ماڈرن اور انتہائی امیر فیملیز کے بچے پڑھتے تھے۔ میرے گھر کی دنیا اسکول کی دنیا سے بہت مختلف تھی۔ دادو جو سکھاتی تھیں وہ اسکول میں اپلیکیبل نہیں ہوتا تھا، اسد نے کہا۔ مثلاً کیا اپلیکیبل نہیں ہوتا تھا؟ ڈاکٹر ثقلین نے قدرے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ دادو کہتی تھی کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، مگر میں اسکول میں دیکھتا تھا کہ جو بچے ہوم ورک نہیں کرتے تھے وہ جھوٹے بہانے بناتے تھے اور اکثر بچ جاتے تھے، اور جو سچ بولتے تھے وہ پکڑے جاتے تھے اور انہیں سزا ملتی تھی۔ اور دادو یہ بھی کہتی تھی کہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، ہر ایک سے پیار، محبت اور دوستانہ طریقے سے رہنا چاہیے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ میں جب بچوں سے جھگڑتا نہیں تھا، ان کے ساتھ محبت سے رہنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ مجھے ایکسپلائٹ کرتے تھے، میری چیزیں بیگ سے نکال لیتے تھے، میری نوٹ بکس چرا لیتے تھے، یہاں تک کہ اکثر میرا لنچ بھی کھا لیتے تھے۔ میں کچھ عرصہ دادو کی باتوں کو فالو کرتا رہا، لیکن جب لڑکے مجھے ایکسپلائٹ کرنے لگے تو پھر میں بھی ان کے ساتھ ویسے ہی ٹریٹ کرنے لگا۔ میں بھی تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دیتا تو وہ ٹھیک رہتے، اس لیے میں دادو کی باتیں سنتا تو ضرور تھا، مگر کرتا وہی تھا جو مجھے ٹھیک لگتا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا سوسائٹی میں رہنے کے لیے دادو کی باتیں پریکٹیکل نہیں، اسد نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کی دادو تو وہی باتیں کرتی تھیں جو اللہ کے احکامات تھے، وہ کوئی ایسی بات نہیں کہتی تھی جو مذہبی اور شرعی لحاظ سے ٹھیک نہ ہوتی ہو، ڈاکٹر ثقلین نے حیرت سے کہا۔ ہاں، لیکن یہ اس وقت کی سوچ تھی جب میں بچہ تھا، میرا ذہن میچور نہیں ہوا تھا۔ دادو کی باتیں مجھے بہت سادہ، پرانی اور ناقابل عمل لگتی تھی، اور اب اس عمر میں وہی باتیں مجھے ٹھیک لگنے لگتی ہیں، اسد نے آہ بھر کر صاف گوئی سے جواب دیا۔ ہاں، آپ کی اس بات میں لاجک ہے۔ جب ہمارا ذہن اور شعور پختہ نہیں ہوتا تو کوئی بھی منطقی اور علمی بات ہمیں فضول لگتی ہے۔ جب ہم میچور ہو جاتے ہیں تو انہی باتوں میں حقیقت اور سچائی نظر آنے لگتی ہے، ڈاکٹر ثقلین نے جواب دیا۔ اور پھر مجھے اسکول اور کالج میں بھی ایسے دوست مل گئے جن کی سوچ میں گہرائی نہیں تھی،
خدا، اخلاقیات اور خاندانی روایات کا تعلق صرف گھر کے بزرگوں تک محدود ہونا چاہیے، اور میرے گھر میں بھی یہی ہو رہا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ دادو اللہ کے احکامات کو پورا کر رہی ہیں، یہی کافی ہے۔ میں ان کے کاموں میں زیادہ دخل نہیں دیتا تھا۔ اسد نے جواب دیا۔ آپ نے ڈرنک کرنا کب شروع کی؟ ڈاکٹر ثقلین نے اچانک سوال کیا۔ جب میں بزنس ٹور کے سلسلے میں جرمنی گیا، وہاں ایک بزنس ڈنر پر بہت سے مسلمان بھی تھے اور وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ڈرنک کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی دعوت دی۔ پہلے تو میں ہچکچایا، پھر سب کو ڈرنک کرتے دیکھ کر میں نے بھی پی لی، اور اس کے بعد میں محسوس کرنے لگا کہ مجھ میں ایک عجیب طرح کی سرشاری آ جاتی تھی۔ میں زیادہ ایکٹیو ہو جاتا تھا، ذہن زیادہ تیزی سے سوچنے لگتا تھا۔ اس میں مجھے فائدہ نظر آیا تو میں اسے پینے لگا، پہلے کبھی کبھار، پھر وہ آہ بھر کر خاموش ہو گیا۔ کیا آپ کی دادوں کو کبھی معلوم نہیں ہو پایا تھا؟ ڈاکٹر ثقلین نے پوچھا۔ نہیں، میں اس سلسلے میں بہت محتاط رہتا تھا۔ کہ تو میرے ایکسیڈنٹ کے بعد ان کو معلوم ہوا تو وہ بہت اپسیٹ ہو گئیں۔ اسد نے رنجیدگی سے جواب دیا۔ ڈرنک کرتے ہوئے آپ کو کبھی احساس نہیں ہوا کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر ثقلین نے پوچھا۔ پہلے کبھی کبھی احساس ہوتا تھا، پھر کبھی نہیں۔ میں نے کبھی حرام و حلال کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا تھا۔ میں نے اسے ایک سوشل اور انرجی ڈرنک کے طور پر استعمال کیا تھا۔ اسد نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ کیا اس سوچ کو آپ نے خود ہی ڈیولپ کیا یا پھر کسی کے کہنے پر آپ نے ایسا سوچا؟ ڈاکٹر ثقلین نے پوچھا۔ اندرون ملک اور بیرون ملک اس کو ایز اے سوشل ڈرنک ہی لیا جاتا ہے۔ ہر پارٹی، ہر فنکشن اور ہر دعوت میں اور میٹنگز کے دوران اس سے انجوائمنٹ اور پلیجر کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اسد نے جواب دیا۔ کیا آپ نے کبھی پگ کا گوشت کھایا ہے؟ ڈاکٹر ثقلین نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نیور، وہ قدرے اونچی آواز میں بولا۔ کیوں؟ دونوں حرام ہیں، لیکن دونوں میں ہی خیانت ہے۔ پھر کیوں ایک کو جائز اور دوسرے کو ناجائز سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر ثقلین نے سوال کیا۔ آئی ڈونٹ نو۔ اور یہ بات فرانس میں ایک پارٹی کے دوران کچھ نان مسلمز نے بھی پوچھی تھی، جب پارٹی میں سب لوگ روسٹڈ پگ کھا رہے تھے اور وہ سب مسلمان فرینڈز اس کو اوائڈ کر رہے تھے، لیکن ہم سب ڈرنک کر رہے تھے۔ اس پر انہوں نے حیران ہو کر پوچھا تھا، لیکن ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسد نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ آپ جانتے ہیں پگ کھانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ ایک تو اس کے گوشت میں بیماری ہے، اور دوسرا اس کے کھانے سے انسان میں جنسی جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور انسان درندگی پر اتر آتا ہے۔ شراب سے بھی جنسی جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، اس لیے دونوں کے انسانی جسم اور روح پر برے اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں حرام ٹھہرایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زیادہ تر مسلمان جو بیرون ملک میں مقیم ہیں، وہ سور کے گوشت سے بہت پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی ایک آیت کے ذریعے سے واشگاف الفاظ میں حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں کسی بھی قسم کی ریلیکسیشن کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ اس کا نام لینے سے بھی زبان کو ناپاک سمجھا جاتا ہے، جبکہ شراب کی حرمت کا حکم بتدریج یعنی آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ چونکہ عرب معاشرے میں اس کا استعمال عام تھا، لوگوں کے لیے اسے ایک دم چھوڑنا مشکل ہو جاتا، اس لیے پہلے اس کے لیے کراہیت اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا، پھر آہستہ آہستہ اسے حرام قرار دیا گیا، اور جب اس کی حرمت کا واضح حکم آیا تو شراب مدینے کی گلیوں میں بہا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، اسے ہر جاندار کی نفسیات اور ضروریات کا بہتر علم ہے، اس لیے اس کے احکامات کے پیچھے گہری مصلحت ہوتی ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، اپنی پیدا کردہ بہت سی چیزوں کو اس نے حرام کیوں قرار دیا ہے؟ ڈاکٹر ثقلین نے پوچھا۔ ظاہر ہے ان میں کوئی بات ہوگی، اسد نے جواب دیا۔ یقیناً ان میں بڑی باتیں ہیں جو انسان اور معاشرے کے لیے کسی نہ کسی طرح نقصان اور خرابی کا باعث ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے، 1 گھنٹہ پہلے جو بیوی جائز ہوتی ہے، 3 بار طلاق کہنے سے وہ اسی مرد پر حرام ہو جاتی ہے، جبکہ 1 گھنٹہ پہلے وہ حلال ہوتی ہے۔ کیوں؟ سود حرام ہے، جبکہ اس سے تو نفع ملتا ہے۔
مگر کیوں حرام کہا گیا؟ مردار حرام ہے، اسی طرح خون، اس لیے کہ یہ سب انسان اور معاشرے کی محنت کے لیے خرابی اور فتنے کا باعث ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ان حلال و حرام کے ذریعے انسان کے لیے حدود مقرر کرتا ہے کہ کون اس کے احکامات مانتا ہے اور کون ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت وہی لوگ کرتے ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں خدا کے بارے میں کوئی پازیٹیو تاثر ہی نہیں، تو آپ کیسے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں؟ اس ساری ڈسکشن کا مقصد یہی ہے کہ ایک بار آپ اپنے ذہن میں خدا کے بارے میں کوئی تاثر پیدا کریں، اور کسی کے بارے میں کسی بھی قسم کا تاثر پیدا کرنے کے لیے اس کے بارے میں سوچنا ضروری ہے، اور یہ سوچنا کہ اس نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا ہے، آپ کے لیے کیسے احساسات اور جذبات رکھتا ہے، اور آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ڈاکٹر ثقلین نے کہا، کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اسد نے حیرت سے پوچھا۔ یہ کاغذ اور پین لیجئے اور اس پر ایک جانب لکھیے کہ آپ کو زندگی میں کتنی اچھی چیزیں ملی ہیں، اور دوسری جانب لکھیے کہ آپ کو کیا نہیں ملا اور ان کی کمی آپ اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ثقلین نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ سوچنا شروع ہو گیا۔ کافی سوچنے کے بعد وہ کاغذ پر لکھنے لگا اور تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر ثقلین کی جانب بڑھایا۔ وہ مسکرا کر قدرے اونچی آواز میں پڑھنے لگے۔ اچھی چیزیں، عزت، دولت، شہرت، بزنس، خوبصورت گھر، گاڑیاں، آسائشیں، نیک اور خوبصورت بیوی، اولاد، ملازمین، اچھے دوست و احباب، پروقار خاندان۔ ماشاء اللہ، ڈاکٹر ثقلین نے مسکراتے ہوئے کہا اور کاغذ کی دوسری جانب دیکھا۔ جن چیزوں کی کمی وہ محسوس کرتا تھا، ماں باپ، بہن بھائی۔ اسد صاحب، آپ تو دنیا کے خوش قسمت ترین انسانوں میں سے ایک ہیں، جن پر قدرت اس قدر مہربان ہے کہ اپنی تمام نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ 12 بہترین چیزوں کے مقابلے میں آپ کو صرف 2 چیزیں نہیں ملی۔ آپ پر اللہ کا کتنا کرم اور کتنی نوازش ہے، آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ ڈاکٹر ثقلین قدرے جذباتی انداز میں بولے تو اسد حیرانگی سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ نہیں، وہ آہستہ آواز میں بولا۔ اسد صاحب، آپ کی میرے ساتھ میٹنگ کیسی رہی اور میں آپ کو کیسا لگا ہوں؟ فرینکلی بتائیے گا، ڈاکٹر ثقلین نے مسکرا کر پوچھا۔ ویری نائس، آپ بہت اچھے انسان ہیں اور میں آپ کا بہت گریٹفل ہوں، اسد نے مسکرا کر جواب دیا۔ حالانکہ میں نے آپ کے لیے کچھ خاص نہیں کیا، صرف آپ سے باتیں کی ہیں اور چائے پی ہے۔ میں نے آپ کو کچھ دیا تو نہیں، پھر بھی آپ میرے لیے بہت شکر گزار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ ڈاکٹر ثقلین نے حیرت سے پوچھا۔ آپ نے مجھے اپنا وقت دیا ہے، مجھے کنسول کیا ہے، اسد نے جواب دیا، اور میں اپنے قیمتی وقت اور الفاظ کے آپ سے پیسے چارج کروں گا، پھر بھی آپ میرے لیے بہت سافٹ فیلنگز محسوس کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر ثقلین نے پوچھا۔ ہاں، میں آپ کو بہت ہائی پیڈسٹل پر رکھ رہا ہوں کہ آپ سے میں نے اپنی ساری باتیں شیئر کی ہیں اور آپ نے میرے پرابلمز کو سمجھا ہے، اسد نے جواب دیا۔ یو آر رائٹ، میرے بارے میں آپ کے ذہن میں ایک خوشگوار امیج پیدا ہو گیا ہے، اور مجھے ہمیشہ فرینڈلی، نائس اور پلیزنٹ انسان کے طور پر یاد رکھیں گے آپ۔ ایم آئی رائٹ؟ ڈاکٹر ثقلین نے پوچھا۔ یس آف کورس، اور میں ساری زندگی آپ کا اوبلائزڈ رہوں گا اور آپ کو یاد رکھوں گا، اسد نے مسکرا کر جواب دیا۔ دس از واٹ آئی وانٹ، میں آپ سے یہ سب کچھ اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ صرف چند لمحوں کے لیے رات کی تنہائی میں اللہ کے بارے میں سوچیں، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور اتنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اتنا نوازنے کے بعد وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کو اپنا بہت قریبی دوست سمجھا جائے، اس سے دوستانہ انداز میں بات کی جائے، اس سے سرگوشیاں کی جائیں اور اس کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کی جائیں، اس سے راز و نیاز کیے جائیں، اس سے مشورے طلب کیے جائیں۔ یقین مانیے اسد صاحب، جب اس سے انسان کا تعلق یا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر کسی رشتے اور کسی دوست کی کمی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ میرے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کو اس نے کسی بھی شے سے نہیں نوازا ہوتا، یا پھر بہت کچھ عطا کر کے چھین لیا ہوتا ہے،
اور وہ شدید ڈپریشن میں آتے ہیں، مگر جب وہ اس کو محسوس کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر انہیں کوئی ڈپریشن نہیں رہتا۔ آپ بھی اس کے بارے میں سوچئے، بہت محبت سے، بہت چاہت سے۔ ڈاکٹر ثقلین نے قدرے جذباتی انداز میں کہا تو اسد کے دل پر ان کی باتیں گہرا اثر کرنے لگیں۔ اسد صاحب، اس کاغذ پر آپ نے جتنی اچھی چیزیں لکھی ہیں، بتائیے ان میں سے کون سی آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے؟ ڈاکٹر ثقلین نے پوچھا۔ مائی وائف اینڈ ڈاٹر، اسد نے جواب دیا۔ اگر گھر پہنچتے ہی آپ کی بیوی اور آپ کی بچی کی ڈیتھ ہو جائے تو؟ ڈاکٹر ثقلین نے پوچھا۔ واٹ؟ اسد ایک دم گھبرا گیا۔ کیوں؟ یہ ناممکن تو نہیں۔ ان دونوں کا مالک اللہ ہے، اس نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ ان کو واپس لینے پر بھی قادر ہے، وہ جب چاہے ایسا کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر ثقلین نے سنجیدگی سے کہا، نو پلیز ڈونٹ ٹیل می، میں ان کے بغیر کبھی زندہ نہیں رہ سکوں گا، کبھی بھی نہیں۔ اسد کی آنکھیں جھپکنے لگیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کا ان دونوں کی زندگیوں پر کوئی اختیار نہیں، پھر بھی آپ پزیسو ہو رہے ہیں۔ یو آر ہیلپ لیس۔ کیا آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر ثقلین نے پوچھا۔ نہیں، اسد نے مایوس لہجے میں جواب دیا۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کو یا آپ کے چاہنے والوں کو تکلیف ہوگی تو آپ یقیناً اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ ان کی سلامتی کے لیے آپ دعائیں کریں گے، یقیناً اس ہستی کے آگے گڑ گڑائیں گے جو ان کا خالق اور مالک ہے۔ کیا آپ ان کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کریں گے؟ ڈاکٹر ثقلین نے پوچھا۔ یقیناً اپنی ہر ممکن کوشش کروں گا، اسد نے جواب دیا۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بار خدا کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیجئے اور اس کا دوستانہ خوشگوار تاثر اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بٹھا لیں، تو آپ میں خود بخود قوت ارادی بھی پیدا ہو جائے گی اور آپ کے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں ہوگا۔ بس ایک بار پوری سچائی، جو خالص جذبے، سچی محبت اور پوری لگن کے ساتھ اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے، پھر دیکھیے آپ کے اندر کیسا معجزہ رونما ہوگا۔ ڈاکٹر ثقلین نے پر امید لہجے میں کہا۔ تھینک یو ڈاکٹر، آئی ول، اسد نے ان سے ہاتھ ملا کر اجازت لیتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوسرا سیشن ہوگا۔ ڈاکٹر ثقلین نے بھی مسکرا کر اسے رخصت کرتے ہوئے کہا۔ وہ ہاسپٹل سے باہر نکلا تو اس کے ذہن میں ڈاکٹر ثقلین کا مسکراتا ہوا خوشگوار امیج جاگزیں ہو گیا تھا۔ ان کی باتیں بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں، کئی جملے بار بار اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا رہے تھے۔ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری جانب مریم گھبرائے ہوئے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ اسد بھائی، مومنہ آپی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، پلیز گھر جلدی پہنچیے، مریم نے پریشانی سے کہا۔